सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। मेरे साथ आज शाह खावर एडवोकेट मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। बड़े उसमें अहम इश्यूज़ हैं जिनका कुछ कानूनी मामलात से भी ताल्लुक़ है, और क्योंकि शाह खावर हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, कानूनदान भी हैं, सियासी वर्कर भी रहे हैं, हर तरह से उन्होंने जो मामलात हैं उन पर उनकी नज़र है। तो आज हम इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान जिनकी गवर्नमेंट ने तैनाती की थी उनके इशू पर भी बात करेंगे। नैब लॉज में जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं कल हमने डिस्कस किया था, उस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब का जो केस है जिसमें वो एक वीडियो स्कैंडल के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या बनेगा, उसका रिमांड होगा, रिहा होंगे, क्या होगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से भी क्या सराहियाँ हैं। एक ओवरऑल ये क्या सराही है कि शायद कोई डील हो रही है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ हमारे साथी रोज़ाना टीवी पे ये बताते हैं आके कि जनाब बस डील हो गई है, इमरान खान साहब ने बस अब ये नवाज़ शरीफ साहब भी कुछ देने के लिए तैयार हैं, जरदारी साहब भी कुछ देने के लिए तैयार हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं जो अपना आगाज़ जो कर रहा हूँ प्रोग्राम का, वो जस्टिस हैं सुहेल नासिर साहब, ये जज हैं, इस्लामाबाद में सेशन जज हैं, और वो जो इस्लामाबाद वेस्ट है उसके सेशन जज हैं। लेकिन जो मॉडल कोर्ट्स बनाई जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने, उसके वो डीजीपी हैं। उनको बेस्ट जज का खिताब दिया है जनाब आसिफ सईद खान खोसा ने, और उसकी वजह यह है कि 1/4/19 से 30/6/19 का ये जो टेन्योर है उसमें उन्होंने 69 मर्डर केसेस का फ़ैसला किया है, और इसके अलावा 98 जो मंशियात के केसेस हैं उनका फ़ैसला किया है, और 559 जो गवाहान हैं उनके बयानात को रिकॉर्ड किया है। तो चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने उनको बेस्ट जज का अवार्ड दिया है। बड़ी एक, और सुहेल नासिर साहब हम जानते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में उनका जो कंडक्ट है, एक ऐसे जज हैं जो ना तो कोई किसी दबाव में आते हैं, बड़े एक हमेशा उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है और काम पे बिलीव करते हैं, और जो बहुत सारे वकील इल्तवा लेने की कोशिश करते हैं अदालतों से, वो उन्हें नहीं मिलता। शाह खावर, आपकी तरफ आता हूँ। सुहेल नासिर साहब के लिए बड़ा ये एक ऑनर है, बड़ा एजाज़ है, आप भी अदालतों में जाते हैं। एक तो थोड़ा सा जो मॉडल कोर्ट्स के हवाले से शुरू में वकला ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, अभी भी कुछ लोग इस हवाले से एक तासुर कायम किए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को रिलीफ मिल रहा है, आपके सामने ये फिगर्स भी हैं, फिर सुहेल नासिर साहब भी, किस तरह से आप इसको बयान करेंगे? देखिए, सुहेल नासिर को तो मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मैंने बार ज्वाइन की थी, रावलपिंडी बार के वो मेंबर थे, हमसे 1 आध साल सीनियर थे, और उन्होंने बतौर वकील भी बड़े अपराइट और बड़े कॉम्पिटेंट वकील थे। फिर उन्होंने एडिशनल सेशन जज का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास किया। हम देखते रहे कि वो जहाँ जहाँ पे भी एडिशनल सेशन जज तैनात थे, या बाद में जब वो सेशंस जज अपॉइंट हुए, और मुझे याद है कि वो जब अटक में एज अ सेशंस जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपॉइंट हुए थे, तो उन्होंने एक कम अरसे में बहुत ज़्यादा जो मर्डर केसेस वहाँ पे पेंडिंग थे, आप यकीन करेंगे कि मर्डर केसेस के ट्रायल्स ख़त्म हो गए थे। और हमने ये भी देखा है कि उन्होंने 7-7, 10-10 दिन के अंदर एक केस को जो है वो डेली बुनियादों पर उनका ट्रायल किया, और उसमें जजमेंट्स दी, और वो जजमेंट्स भी ऐसे दी जो मेजॉरिटी अप होल्ड हुई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, एक फिर मेरा सवाल है यहाँ से, मैं सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं ये बताइए कि परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है सुहेल नासिर साहब की, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं कि उनकी एलिवेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो सकती है? यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर ना हो तो वो, चूंकि उनकी पेरेंट जो हाई कोर्ट है जहाँ के वो सेशंस जज हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर, तो लाहौर हाई कोर्ट में हो सकती है। मैं देखिए, उनका नाम बहुत अरसे से, आज से नहीं, मुझे पता है कि 5-6 साल से उनका नाम बतौर जज, जो कि सेशन जजेस में भी से एलिवेट होते हैं, कई दफ़ा उनका नाम आया, लेकिन उसकी क्या वजह है कि वो जुडिशल कमीशन में नहीं जा सका। मैं ये समझता हूँ कि ये उनके लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मॉडल कोर्ट्स के वो डीजी थे, और ख़ुद भी उन्होंने बतौर सेशन जज जितने केसेस रिमार्केबल जजमेंट्स दी और कम टाइम में फ़ैसले किए।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ریکگنیشن ہے اور یہ سب سے بڑی سوٹیبلٹی ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ضرور ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب آصف سعید خان کھوسا جو اس وقت چیف جج ہیں پاکستان کے, چیف جسٹس ہیں اور بڑے ایک ایماندار آدمی ہیں, اور وہ ان کو ایک بیسٹ جج کا ایوارڈ بھی دے رہے ہیں, تو آپ کی جو بات ہے کہ ماضی میں ہو سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو توقع کرتا ہوں کہ اتنی بڑی ریکگنیشن کے بعد اگر ان کو ابھی بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ان پر نظر نہ پڑے, باقی ممبرانس کی بھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی. بیسٹ آف لک سہیل ناصر صاحب, شاہ خاور صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اگر آپ کو ڈکلیئر کیا گیا ہے بیسٹ جج اور چیف جسٹس آف پاکستان نے خود آپ کو اس کا ایوارڈ دیا ہے, یہ ناظرین ہمارے وہ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر جوڈیشل کمیشن اور پاکستان کے ممبران کی بھی نظر آپ پر ضرور پڑنی چاہیے. اور لاہور ہائی کورٹ کے جب ججز کے ایلیویشن کا معاملہ آئے تو اس میں ڈیفینیٹلی اگر آپ کا نام اس میں کنسیڈر ہوگا تو میرٹ پہ ہوگا, یعنی یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں ہوگا, میرٹ پہ آپ وہ چیز ان کر رہے ہوں گے. جناب شاہ خاور صاحب اب چلتے ہیں آگے. جج ویڈیو سکینڈل فیصلہ بھی آ گیا, سارا کچھ ہو گیا. ایک بہت سارا ایک کیا سرائی ہے, سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور وہی اس کا فیصلہ کریں گے, اور ویڈیو جو ہے اس کا فورنزک ہے نہیں ہے, کیا ہوگا. میری جو کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, میری ناقص سمجھ میں جو یہ بات آئی ہے اس کے مطابق جس وقت بھی سپٹمبر میں اس کیس کی سماعت ہوگی, وہ جو ایفیڈیوٹ ہے جج صاحب کا جو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے ساتھ پٹ اپ کر دیا ہے, اس کے ساتھ لف کر دیا ہے, جب وہ سامنے آئے گا تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ یہ کیس ریمانڈ ہو ماتحت عدالت میں, اس میں احتساب عدالت میں. اگر یہ ریمانڈ ہوتا ہے کیس تو پھر تو دونوں جو ججمنٹس ہیں جی وہ وائڈ ہو جائیں گی, سیٹ اسائڈ ہو جائیں گی. اب اگر وہ دونوں ججمنٹ سیٹ اسائڈ ہوتی ہیں تو ایونز فیلڈ کا جو ریفرنس ہے اس میں تو نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے کیونکہ ان کو سزا ہوئی تھی احتساب عدالت سے, لیکن ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت لے لی تھی, تو پھر ان کو جیل میں رکھنے کا تو جواز نہیں بنے گا. یقیناً ایسا ہی ہے. اگر ہم یہ سپوز کر لیں کہ اگر ان کی اپیلیں سنی جاتی ہیں, اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کا جو بیان حلفی تھا جو انہوں نے رجسٹرار ہائی کورٹ یا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیا تھا, وہ انہوں نے جب اس کے ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے, تو پھر جو بینچ اس کی سماعت کرے گا اپیلوں کی, ان کے پیش نظر یہ بات ضرور ہوگی کہ فاضل جج صاحب کا کنڈکٹ کیا تھا, ایون اگر وہ بعد میں بھی ظاہر ہوا ہے, اور وہ ان کا کنڈکٹ جو ہے ان کے بیان حلفی سے جو شو ہو رہا ہے وہ ان ٹرائلز کے حوالے سے بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویژن بینچ جو اس کی سماعت کرے گا وہ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ چونکہ ان کا ایک اتنا اچھا ریمارکیبل بلکہ ڈیوبیس جو ہے وہ کنڈکٹ رہا ہے تھرو آؤٹ دا پروسیڈنگس, تو ان کی جو سنایا گیا فیصلہ ہے وہ بھی سسٹین نہیں رہ سکتا, اور اس کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ وہ کیس جو ہے دونوں ایک ان کی بریت کی بھی جو ہے وہ بھی سیٹ اسائڈ ہو سکتی ہے, اور ان جس کیس میں ان کا ایون فیلڈ میں سزا ہوئی ہے وہ بھی سیٹ اسائڈ ہو کے اس کا ری ٹرائل جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھیجنے کے امکانات موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ری ٹرائل, تو کیا اس میں پھر ایویڈنس سارا ری ریکارڈ ہوگا؟ جی یقیناً ایسا ہی ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کی سماعت جو تھی وہ اسی ایویڈنس کے نتیجے میں تھی, تو یہ تو ویسے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج صاحب بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو آلریڈی ایویڈنس ریکارڈ ہو چکی ہے کیا اس کو مانا جائے. لیکن جب اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے, میں آپ کو مثال دوں گا, جیسے کہ آصف زرداری صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو SGS کو ٹیکنا کیس میں ان کو سزا ہوئی تھی, اور اس کے جب وہ اپیل زیر سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آڈیو ریکارڈنگز جو ہیں وہ سامنے آئی تھیں, اور ان آڈیو ریکارڈنگز کو جو ان کی لیگل ٹیم تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحب, انہوں نے اس سپریم کورٹ کے اس کا حصہ بنانے کی بھی کوشش کی اور ایک سول مسیلینس ایپلیکیشن بھی دائر کی. جب اس کا فیصلہ ہوا تو معزز عدالت نے جو بینچ سماعت کر رہا تھا ان کی اپیلوں کی, انہوں نے گو کے ان ویڈیو ٹیپس کو اضافی شہادت کا حصہ نہیں بنایا, اور اس کی انہوں نے ریزنز بھی دی کہ اسٹیج کے اوپر وہ جو کہ قانون شہادت کا ایک جو سٹینڈرڈ ہے اس کو ایز اے
اضافی شہادت لینے کا چونکہ اس پہ وہ پورا نہیں اترتی اس کو تم حصہ نہیں بنا رہے. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے باقی چیزوں سے سرکمسٹانسز سے اور حالات سے یہ ضرور گیدر کیا ہے کہ جس معزز ہائی کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل اس وقت چونکہ احتساب عدالتیں جو ہیں وہ 2 معزز ہائی کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل ہوتی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ ہمیں اتنا غیر جانبدار نظر نہیں آیا اور اس میں ہمیں وائس نظر آ رہا ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اس کیس کی وہ جو ان کے خلاف سزائیں ہوئی تھیں ان کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا اور دوبارہ انہوں نے اس وقت کی جو اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب عدالتیں تھیں اس میں بھیجا. اچھا تب یہ پھر پورا ایویڈنس دوبارہ ریکارڈ ہوا؟ یقیناً اس کی ایویڈنس دوبارہ ریکارڈ ہوئی, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آیا ہے فیصلہ سپریم کورٹ کا اس میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ وہ جو ایویڈنس ہے اگر عدالت میں ہی چھوڑا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ پر ہی کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کی ریکارڈنگ ٹھیک ہوئی ہے تو وہ اسی کی بنیاد پر صرف آرگیومنٹ دوبارہ ہو سکتی ہے. لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ ری ٹرائل ہو اور وہ سارا ایویڈنس دوبارہ؟ بالکل اس کا امکان موجود ہے. اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی کے جج جو کہ اس کی دوبارہ سماعت کریں گے تو وہ اس پیس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ایک لمبا پروسیس ہے, لیکن اس صورتحال میں نواز شریف صاحب تو پھر جیل سے اسی دن رہا ہو جائے. آف کورس اگر جس دن یہ سیٹ اسائڈ ہو گئی, چونکہ ایک میں تو وہ بری ہو چکے ہیں, دوسرے میں اگر ان کی سینٹینس اینڈ کنوکشن جو ہے وہ سیٹ اسائڈ ہو جاتی ہے تو ان کی پوزیشن وہی بحال ہو جائے گی جس وقت کہ وہ ٹرائل میں, چونکہ ان کو نیب نے دوران انویسٹیگیشن یا ایون ریفرنس فائل کرنے کے بعد بھی ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی تھی, تو وہ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے پھر وہ ٹرائل جو ہے. ایک اور سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے, یہ اسی کیس میں سپریم کورٹ میں ضمانت کے لیے گئے تھے نواز شریف صاحب, ان کو 6 ہفتے کی علاج کے لیے اجازت دی گئی, ضمانت دی گئی, کورٹ نے لکھا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے. جی اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ سارا ٹرائل ہی سیٹ اسائڈ ہوتا ہے جی تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ حکم جس میں یہ کہا گیا کہ آپ باہر نہیں جا سکتے علاج کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی تک وہ موجود ہے فیصلہ, اگر یہ ایک ٹرائل سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے, فیصلہ سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں احتساب عدالت کا, تو سپریم کورٹ کی وہ جو قدغن ہے کہ آپ علاج کے لیے باہر نہیں جا سکتے وہ موجود رہے گی یا وہ سارے کا سارا پروسیس ختم ہو جائے گا؟ میری دانش میں وہ موجود نہیں رہے گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سپریم کورٹ وہ اپیل لیو ٹو اپیل سن رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے ضمانت نہیں دی تھی, تو اس میں ان کی آبزرویشن یہ آئی تھی اور وہ اس پٹیشن کی حد تک ہی ہے جو کہ ضمانت کی ان کے پیش نظر تھی. چونکہ اگر اس ایونچویلٹی میں کہ اگر ہائی کورٹ اس کیس کا جو ہے اس کا فیصلے کو ہی اگر سیٹ اسائڈ کر دے تو آٹومیٹیکلی وہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ نہیں رہے گا. وہ چونکہ ایک خاص تناظر میں وہ فیصلہ دیا گیا تھا, چونکہ اب وہ کیس جب فیلڈ میں ہی نہیں ہوگا, سزائیں فیلڈ میں نہیں ہوں گی, اور وہ پھر دوبارہ جب ری ٹرائل ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ والا حکم معزز سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ جب یہ سماعت کے لیے لیتا ہے کہ اپیل کو نواز شریف صاحب کی, تو اس میں جج ارشد ملک صاحب کے اس متنازع ایفیڈیوٹ کی وجہ سے یا یہ جو ساری کنٹروورسی ہے صرف اس ایفیڈیوٹ کی وجہ سے جو اب ریکارڈ کا حصہ ہے, فیصلہ سیٹ اسائڈ ہوتا ہے, کورٹ میں یہ واپس جاتا ہے احتساب عدالت میں ری ٹرائل کے لیے, تو نواز شریف صاحب رہا ہو سکتے ہیں. نواز شریف صاحب اگر رہا ہوں گے تو پھر ان پر وہ جو سپریم کورٹ کی قدغن ہے وہ شاید نہیں ہوگی, اور ایونس فیلڈ میں ان کی ضمانت ہے, ان کا نام کسی ECL لسٹ میں نہیں ہے, تو وہ علاج کے لیے باہر فلائی کر سکیں. جی وہ عدالت کے اجازت سے بالکل کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ عدالت میں چلے گا. ایسی صورت میں جو ہم ایسے ایک مفروضہ قائم کر رہے ہیں تو اس صورت میں احتساب عدالت میں آئیں گے پھر اجازت کے لیے. احتساب عدالت ان کو, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرائلز کے دوران بہت سارے ملزمان جو ہیں وہ عدالت کے اجازت سے ملک سے باہر بھی جاتے رہے. نہیں, ایونس فیلڈ کا جب احتساب عدالت میں ٹرائل تھا تو اس میں نواز شریف صاحب اجازت سے باہر گئے, میں یہ کہہ رہا ہوں, اور پھر نواز شریف صاحب اپنے دیے ہوئے ٹائم میں واپس بھی آ گئے. تو اس کو ہم خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے کہ ایسی صورت میں اگر وہ ان کی کوئی واقعی میڈیکل پرابلمز ہوں اور وہ احتساب عدالت یہ سمجھے کہ ان کا بیرون ملک علاج ضروری ہے تو وہ بالکل اس کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ اس چیز کی اجازت دے سکتے ہیں. لیکن جناب یہ تو آپ مسلم لیگ نون کے لیے تو پھر یہ ایک بڑی
اچھی خبر آ رہی ہے کہ سپٹمبر میں جب یہ کیس ہوگا اسلام آباد بینچ کے سامنے جو ان اپیلوں کی سماعت کے لیے ہے، تو وہاں پر اگر یہ کورٹ چلا گیا ٹرائل میں، ری ٹرائل ہو گیا، اگر سیٹیسفائیڈ ہو گئی وہ ججمنٹ، تو پھر نواز شریف صاحب کو صرف احتساب عدالت سے اجازت ایک درکار ہوگی اور وہ چلے جائیں گے. اور اس وقت تو جو جج ہیں صرف محمد بشیر صاحب ہی ہیں، کیونکہ ارشد ملک صاحب تو اب وہ جج نہیں ہے. اور ایونز فیلڈ کی سماعت محمد بشیر صاحب نے کی تھی اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو ان کی اہلیہ کے لیے باہر جانے کی اجازت دی تھی تیمارداری کے لیے، پھر وہ واپس بھی آئے. تو اس حوالے سے نواز شریف صاحب کا جو ریکارڈ ہے عدالت میں وہ بہترین ہے، وہ آلریڈی ان کا کنڈکٹ ان کا موجود ہے اور وہ کنڈکٹ بالکل اپ ٹو دا مارک ہے. اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں واپس آؤں گا تو وہ واپس آئے اپنے ٹائم کے مطابق. تو اس سے تو یہ ایک مسلم لیگ نون کے لیے خبر بہت اچھی ہے. اچھا، اب یہ پھر اسی تناظر میں اب آپ سے میں اگلی اس سے جڑی بات کرتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی مکہ ہو گیا جی ٹرائل، یہ تو جناب بس باہر جا رہے ہیں. اب یہ بظاہر تو وجوہات اور ہوں گی باہر جانے کی جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں. آپ کی کیا اطلاع ہے یا آپ معاملات جس طرح جا رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی واقعی کوئی مکہ یا کوئی ڈیل جو بات ہو رہی ہے وہ کچھ چل رہی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو کوئی چیز ایسی؟ سبھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 80 کی شروع میں دونوں ہم اسٹوڈنٹ لیڈرز تھے اور ہم اس وقت کے مارشل لاء کے اگینسٹ بھی اسٹرگل کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک خاصا ہم نے پولیٹیکل سفر بھی طے کیا، کیونکہ ابھی میں نان پولیٹیکل ہوں. لیکن اگر پاکستان کے آپ حالات دیکھیں تو یہاں پہ ایوری تھنگ از پاسبل. یہاں پہ کسی چیز کو آپ خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو سامنے ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھی در پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اس کو آپ بیک ٹریک کہہ لیں یا جو بھی نام دے دیں اس کو. تو جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب کا اور آصف زرداری صاحب کا، تو یہ بڑی عام خبر گرم ہے مختلف حلقوں میں، اور بڑے ایسے میں بھی ایسی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں اپنے سورسز سے کہ کچھ نہ کچھ معاملات چل رہے ہیں. معاملہ یہاں پہ رکا ہوا ہے کہ کیا اگر ان کو ڈیل دی جائے تو وہ اس کا موڈ کیا ہوگا، کیا وہ بظاہر ڈاکومنٹڈ فارم میں آئے گی یا کہ ہڈن فارم میں آئے گی. تو اس پہ آپ نے جیسے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان مختلف سپیچز میں، اپنی گفتگو میں، انٹرویوز میں برملا اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا. ہاں اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہ پلی بارگین کر سکتے ہیں، پیسے دیں اور یہاں سے چلے جائیں. تو کچھ معاملات مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ سٹک ہوئے ہیں، لیکن اس کو ہم خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتے کہ کوئی نیگوسیشنز اس کے تناظر میں نہیں ہو رہی. ایک سوال یہ ہے، جب آپ کوئی ڈیل بناتے ہیں جس میں سرکار کو کوئی پیسہ واپس کرتے ہیں اور وہ پیسہ بھی بلینز آف ڈالرز میں ہے، تو یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ اکاؤنٹ پھر وہ جو منی ہے وہ کسی کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، کسی ذاتی اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، وہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے وزارت فائنانس کو اگر ملے گی تو اس کا ایک سورس ہوگا، اس کا یہ بتایا جائے گا کہ یہ کہاں سے آئی، یہ کس مد میں آئی. اور پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی بیرونی ملک یا کوئی بیرونی شہزادہ یا کوئی بیرونی اینٹی پیسے دے رہی ہے تو وہ کس مد میں آئی ہے، وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب اس کا کوئی. تو اس لیے یہ جو چیز ہے کہ جی کوئی تھرڈ پارٹی پیسے دے دے اور ذکر نہ ہو، وہ پریکٹیکلی آپ کو لگتا ہے ممکن ہے؟ میرا خیال ہے ممکن ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کا کلو خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور ہمارے وفاقی وزراء نے برملا دیا ہے. انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے اور اس کو اوپنلی اس بات کا پرچار بھی کیا ہے کہ کچھ بیرونی حکمران جو ہیں وہ ہم سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کی طرف سے ایسی آفرز آئی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سطح پہ کسی اپنے دوست ممالک کو یا اسلامی ممالک کو اس طرح ان کا ذکر کر کے امبیرس نہیں کرنا چاہیے. لیکن جب چونکہ انہوں نے خود اس چیز کا اظہار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باٹم میں کچھ نہ کچھ تو تھا. اچھا، اس کا اور مطلب اس کو آئندہ بھی ہم جو ہے یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آئندہ کوئی عرب بادشاہ یہ کہتا ہے کہ جی میں $6 بلین دیتا ہوں پاکستان کو یا 10 بلین دیتا ہوں، تو اگر تو 10-12 کی اماؤنٹ ہے، ہم سمجھیں کہ یہ دونوں جو مفرور اس وقت جیل میں ہیں، جو مطلوبہ جو ملزمان ہیں، یہ ان دونوں کے پیسے ہیں. اور اگر کوئی 4-5 بلین آئے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایک بندے کے پیسے آئے ہیں، اور اگر اس کے بعد اس کو کوئی ریلیف مل جاتی ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں. تو اگر اگلے اس مہینے میں سپٹمبر میں نواز شریف صاحب کا فیصلہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ رہا
حاوی ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ عدالت کے ایک حکم سے باہر بھی چلے جاتے ہیں علاج کے لیے, اور اسی دوران میں ایک یہ خبر آتی ہے کہ کسی بادشاہ نے 5 بلین یا 4 بلین گرانٹ دے دی ہے. تو ہم اس کا مطلب ہے یہ سمجھیں کہ یہ جناب میاں نواز شریف صاحب یا جو بھی پارٹی جو بھی ریلیف لے رہی ہے کہ ان کے پیسے ہمارے پاس آ گئے. یہ بالکل یہ نتیجہ خاص کیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ تمام جو ایونٹس ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے, اور اگر پیسے نہ آئے تو پھر اس کو پھر کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. اچھا, پھر ایک اور چیز بھی چل رہی ہے, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو چلانے کے لیے, اس نظام کو چلانے کے لیے یہ جو آپس کی کنفرنٹیشن ہے وہ ختم کرنا پڑے گی. جو پیسے چلے گئے جی مٹی پاؤ, آگے کچھ نہ کریں, اور دوسرے لوگوں سے جو ہمیں امداد مل رہی ہے, اگر ہم پاکستان کے حالات ٹھیک کر لیں, بھارت کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر قوم ایک ہو کے کھڑی ہو جائے اور کسی طریقے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو اس کے بعد بھی پاکستان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی, اتنے پیسے آئیں گے ان اے وے کہ جو لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے, عمران خان صاحب جو ہے وہ برملا اپنے الیکشن کیمپین میں بھی اور بعد میں بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ اور ان کا جو ایک سٹانس رہا ہے بڑا ہارش. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی ڈیل ہوتی بھی ہے تو وہ بغیر رقم کے آئے ہوئے نہیں ہوگی. اچھا, پھر اسی لیے یہ نیب کے قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. اس میں ایک جو بڑی تبدیلی ہے, the provisions pertaining to volunteer return and plea bargain may be suitably amended so that یہ جو اختیار ہے یہ پرائم منسٹر کے پاس چلا جائے گا. میرا خیال ہے یہ کیری ہو نہیں سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا لا ہے جیسا بھی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور اس کی اپنی ہیرارکی ہے. اس پہ اگر آپ ایک چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کو اس کا آپ بنا دیں, ایک ہیڈ بنا دیں ایسے ایشو کا کہ جس میں پلی بارگین یا والنٹری ریٹرن کا جو فائنل ڈیسیجن ہو پرائم منسٹر نے کرنا ہے, تو پھر وہاں پہ بہت سارے لوپ ہولز آ جاتے ہیں, ان کی پسند ناپسند سامنے آ سکتی ہے. ہاں, میں یہ ضرور کہوں گا وزارت قانون کو, یہ جو یہ ڈرافٹ کر رہے ہیں, کہ ضرور اس کا ایک چیک انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, بٹ وہ ایک پارلیمانی کمیٹی ہو جو کہ پلی بارگین کی یا والنٹری ریٹرن کی. آپ ایک یہاں پر دیکھیں, یہ تو وہ بات ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے کہی, یعنی جن لوگوں کے بارے میں یہ الزام ہے کہ انہوں نے مال بنایا, پارلیمنٹیرین سب سے زیادہ اس میں آ رہے ہیں, تو انہی کی کمیٹی یہ فیصلہ کرے اپنے کولیگز کے بارے میں کہ ان کو پلی بارگن کیا دینی چاہیے. لیکن اس میں قدغن لگائی جا سکتی ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی میں وہ ممبران ہوں گے جن پہ کبھی بھی کرپشن کا کوئی چارج نہ ہو یا الزام نہ ہو. وہ تو عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بالکل نشان نہیں چھوڑتے. جی, تو اب وہ تو بڑے ذہین چور ہیں جو نشان نہیں چھوڑتے. لیکن سبھی صاحب ایک میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں there is a crime behind every fortune. Of course. یہ جو اتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, مجھے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کے لیے جو خرچہ آپ نے کرنا ہے قانونی طور پر وہ 25 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں, اپنے دل پر, ان میں سے کوئی بھی ایک ہے جس نے اس پہ شرط پر عمل آیا ہو؟ کوئی بھی 62(1)(f) کے تحت اہل ہے نہیں ہے. تو پھر ان کی کمیٹی کیا کرے گی؟ آپ دیکھیں کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ الیکشن, جب بھی جنرل الیکشن ہوتا ہے, ایون بائی الیکشن ہوتا ہے, تو جو سب سے پہلا کام کسی بھی ریٹرن کینڈیڈیٹ نے, جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپنے انتخابی اخراجات کا ایک گوشوارہ دینا, اور اس سے پہلے ایک اکاؤنٹ کھلوا کے وہ سارے پیسے اسی اکاؤنٹ میں سے خرچ کرنے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حلف لینے سے بھی پہلے وہ سب سے پہلے ہر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں, چاہے صوبائی ہیں, سینٹ کے ہیں یا قومی اسمبلی کے ہیں, وہ پہلا جھوٹا بیان حلفی داخل کرتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے. تو یہ تو ایسی چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قدغنیں جو ہیں ان کو ذرا ریشنل کر دیں. آپ یا تو اس کو ہٹا دیں. پاکستان کو چھوڑے آپ, امریکہ میں بھی لوگ ہیں, برطانیہ میں بھی لوگ ہیں, وہاں پر کوئی اس طرح ایسی نہیں ہے. وہاں پر جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کیا گیا ہے. وہاں پر ان کا جو انٹرنل ریونیو سروس ہے, IRS جسے ہم بولتے ہیں, وہ پورے ٹیکس کے معاملات کی چھان بین کرتا ہے. وہاں پر ریاستیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں, اور اگر ایسٹس بیونڈ مینز کسی کے آ رہے ہیں تو فوری طور پر وہ پکڑا جاتا ہے, اور اس کو پکڑ کے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں تو یہ جو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, یا ماضی میں ڈکٹیٹرز نے اس کے لیے وہ آرم ٹوسٹنگ کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب یہ سیاستدان حکومت میں آتے ہیں
تو یہ ایک دوسرے کی آرم ٹوسٹنگ شروع کر دیتے ہیں. Exactly. اور پھر جب ایک بڑا کوئی جرنیل آتا ہے, کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے کسی طریقے سے, پھر یہ سارے مل کے چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. تو بنیادی طور پر تو یہ پولیٹیشین جو کہتے ہیں کہ ہمیں لیڈ رول ملنا چاہیے, یہ رسپانسبلٹی تو انہی کی ہے. ایگزیکٹلی میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, چونکہ ایک آپ ہر ایک سے جب آپ ہر بندہ نے بیان حلفی جھوٹا دینا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شکی آپ ختم کر دیں آپ, کیونکہ وہ پریکٹیکل نہیں ہے. بہرحال ناظرین, باقی جو سیاسی معاملات ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں. شاہ خاور ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں تو جو الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کے حوالے سے اس وقت جو ایک ایشو ہے اس پر اور کچھ دیگر مسائل. ویلکم بیک ناظرین, تجزیہ اسپیشل میں شاہ خاور ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ. پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے 2 ممبران ہیں, ان کے تقرر پر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان ایک ڈیڈ لاک رہا. 5, 6, 7 مہینے کے بعد 2 ممبرز کی تقرری کی گورنمنٹ آف پاکستان نے, پرائم منسٹر نے, لیکن چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ نہیں جناب, میں ان سے ہیلپ نہیں لوں گا, اس لیے کہ یہ تو ایک بڑا کنٹروورشل سی چیز ہو گئی ہے. شاہ خاور, ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. اپوزیشن جو ہے انہوں نے کہا, ان کے جو 2 ممبران ہیں, کہ اگر ان کے علاوہ جو ہماری نومینیشن ہے اس کے علاوہ کسی اور پر بات ہی نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی انحراف ہے آئینی پروویژنس کا, ایک ڈپارچر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین پاکستان میں الیکشن کمیشن کا پورا ایک چیپٹر ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اس ملک میں شفاف, غیر جانبدارانہ اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے ہیں, اور اس کے لیے ویسے ماضی میں ابھی تک نہیں کروائے کبھی. کافی اس پہ آپ بحث ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اب جہاں پہ ان کی تقرری کا تعلق ہے, اس میں چونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر صوبے میں سے ایک نمائندہ لینا ہے, اور ایک آپ نے چیف الیکشن کمشنر بنانا ہے. صوبوں میں پہلے تو ہائی کورٹ کے ججز بھی ہوا کرتے تھے 18ویں ترمیم, سرونگ ججز, پھر اس میں امینڈمنٹ ہوئی, پھر اس میں اور اس کی کوالیفیکیشنز کو چینج کر دیا گیا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ سابق ججز ہی ہوں, وہ سابق بیوروکریٹس بھی ہو سکتے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے, اور وہ جو موجودہ سیاسی صورتحال میں کم از کم بڑا اس بات پہ سینسٹیو ہوں کہ ٹھیک ہے, اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف الگ ڈائریکشنز میں آئے ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا منشور دیا ہوتا ہے, لیکن ایک رابطہ کار, ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیشہ ٹریجری بینچز میں اور اپوزیشن میں ہوتا ہے, کیونکہ آئین کے میں بہت ساری ایسی ریکوائرمنٹس ہیں کہ جہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہیں نہ کہیں مشاورت کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. اس میں الیکشن کمیشن کے ممبران کا تعلق ہے, اسی طرح آپ کے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی دشمنیاں ہیں وہ ذاتی دشمنیوں پر مت جو ہے اس کو پھیلا دیا جائے, یا اس کو اتنا زیادہ وہ نہ کر دیا جائے. اب دیکھیں کہ جب ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے اور چیف ایگزیکٹو لیڈر آف دی ہاؤس جو کہ پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے مشاورت کر کے ایسی تقرریاں کرنی ہیں, تو ایٹ لیسٹ ایک مشاورتی عمل تو ہونا چاہیے. کم از کم وہ دونوں آپس میں بیٹھ جائیں, اپنی اپنی تجاویز دیں, اپنی آراء دیں, اور اگر وہ نہ ہو, متفق نہ ہو, تو پھر ایک پارلیمانی کمیٹی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ آئین اس بات کی بارے میں بالکل کہ اگر پارلیمانی پارٹی بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو پھر یہ کس نے کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے حکومت نے ایک ٹیکنیکلی بہت بڑی غلطی کی ہے. میں سمجھتا ہوں ڈپارچر فرام دا کانسٹیٹیوشن بھی ہے. اگر آئین کی کسی بھی شک کے حوالے سے, یا آئین میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ابہام موجود ہے, تو اس کا طریقہ کار خود آئین پاکستان بناتا ہے. آرٹیکل 184(2) جو ہے, جو اوریجنل جورسڈکشن ہے, ون آف دی اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ, کہ کوئی بھی ایسا کوشچن آف لا جس کے بارے میں ایمبیگوٹی ہو تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریفرنس بھیج سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایک متنازع تقرری کرنے کی بجائے ان کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس چلا جاتا, سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو وسیع تر اس میں کینوس میں اس کو ڈسکس کرتی. ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل کو, ایڈوکیٹ جنرلز کو بلا لیا جاتا ہے,
ایمیننٹ لائرز کو اس میں امائکس کیورائے جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس پہ وہ ایک وضاحت کر دیتے ہیں، ایک رستہ نکال دیتے ہیں. حالانکہ وہ ان کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، بائنڈنگ نہیں ہوتی، لیکن جب ایک اتنی سیر حاصل بحث کرنے کے بعد یا ایکسرسائز کرنے کے بعد اگر وہ کوئی ایک اوپینین فارم کرتے ہیں تو اس کو اتنا آسانی سے رد بھی نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ گورنمنٹ سے ایک بہت بڑا ایک ان کا ڈیفالٹ ہے، اور یہ ایک فلا چھوڑ دیا ہے انہوں نے آئین کے اندر. اچھا، اب ایک سچویشن آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس حد تک سختی آ گئی گورنمنٹ اور اپوزیشن کی پوزیشن میں کہ ایگریمنٹ جو ہے وہ نظر ہوتا ہوا نہیں آ رہا تھا. جی. تو گورنمنٹ نے تقرری خود کر دی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں برطانیہ کی پارلیمنٹ کی. وہاں پر بریگزٹ ہو رہا ہے، یورپین یونین سے برطانیہ نکل رہا ہے. جیریمی کوربن جو ان کے لیڈر ہیں اپوزیشن کے، انہوں نے کہا جی کہ بالکل ہم کوئی مذاکرات ان کے ساتھ جو ہے نا یہ چاہتے یہ ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈیل کر کے تو پھر اس کے بعد ہم نکلنا چاہیے ہمیں یورپین یونین. کریکٹ. بورس جانسن نے کہا جی کہ یہ تو ڈیل کر کے ہی نکلنا چاہیے، لیکن اگر ڈیل نہیں ہو پا رہی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں. تو ان کی اپنی پارٹی میں لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے خلاف نو کانفرنس کریں گے. بالکل کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ملکہ برطانیہ کو لکھا کہ اس پارلیمنٹ کو سسپینڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اس پارلیمنٹ کو ملکہ برطانیہ نے 6 اکتوبر تک سسپینڈ کر دیا جی، تاکہ بورس جانسن کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ آ سکے اور یہ جو یورپین یونین سے علیحدگی کا عمل ہے اس میں رکاوٹ نہ پڑے. کس کا انٹرسٹ سامنے آیا جس کو انہوں نے ملکہ نے اپنے سامنے رکھا اپنے ملک کے لوگوں کا اور ملک کا. اور برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کس کا مقصد اور کس چیز کو ترجیحات کو سامنے رکھا؟ ملک کا وسیع تر مفاد. یعنی وہ ملک جن کا نظام جو ایک مدر سمجھا جاتا ہے، ہم بھی انہی سے یہ اپنا نظام لے رہے ہیں کہ جی پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ. اور یہاں پر ہم روزانہ سنتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ، ہر چیز پارلیمنٹ، مقدس ایوان. رضا ربانی صاحب کے تو آنسو ہی نہیں رکتے، وہ بیچارے روتے ہی رہتے ہیں پارلیمنٹ کا ذکر کر کے. وہاں پر برطانیہ میں انہوں نے اس کو معطل کیا. جی. تو یہ اگر یہاں پر سچویشن ایسی ہے بھائی کہ یہ آپس میں بات نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، اور اس کی ایک وجہ ہے شاہ خاور. پچھلے 70 سال میں اس پارلیمنٹ اور اس ڈیموکریسی کے نام پر جو لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، جو لوگوں کو لوٹا گیا. یہ کروڑوں روپے لگا کے آئے پارلیمنٹ میں، اربوں روپے لوٹ کے چلے گئے. ان کے دبئی میں گھر، ان کے لنڈن میں گھر، پیرس میں گھر، ان کے امریکہ میں گھر. کوئی یہ غریب نہیں ہے. گاڑیاں ان کی اور، خوراک ان کی اور، لباس ان کے اور، ہر چیز ان کی پاکستان کے عوام سے مختلف ہے. لیکن پارلیمنٹ مقدس ہے اور یہ اپنی ایک پریولیج پر پورا دن بحث کرتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس صورتحال میں ہم نے تو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو ملک میں فائنینشیل کرائسس ہے، لوگ پیسے نہیں دے رہے، اور پھر کشمیر کی کیا صورتحال ہے. تو اگر آپ ایک نظام کو اگر آپ کو معطل بھی کرنا پڑے کچھ لوگوں کو، کچھ اداروں کو صحیح کرنے کے لیے، تو کیا یہ پاکستان کی ترجیحات نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اصل میں بہت ساری انٹرجیکشنز کے بعد پارلیمنٹ یا ہمارا جو جمہوری ایک عمل ہے وہ جاری نہیں رہ سکا. اس میں وقفے آتے رہے، پھر وہ دوبارہ ریوائیو ہوتے رہے. سمجھتا ہوں کہ ہماری پارلیمانی روایات میں بہت زیادہ میچورٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں اپنے اختلافات اپنی جگہ، آپ اپنے الیکشنز میں جائیں، ادھر ان کو پروپیگیٹ کریں، لوگوں کو اپنے منشور پہ ڈالیں. لیکن جہاں پہ وسیع تر قومی مفادات کی بات ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ممبران پارلیمنٹ کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالا ہو کر سوچنا چاہیے. ابھی آپ نے ایک مثال دیکھی ہوگی کہ جب کشمیر ایشو کے اوپر ایک جوائنٹ جو ہے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، تو میں تو اس میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس وقت کوئی پولیٹیکل گول سکورنگ نہیں ہوگی، اور لیڈر آف دی ہاؤس بھی اور اپوزیشن کی لیڈران بھی جو ہیں وہ یک آواز ہو کر ایک یونانیمیٹی میں جس مقصد کے لیے وہ اجلاس بلایا گیا تھا اپنے معاملات کو ادھر ہی فوکس کرتے. لیکن ادھر ہم نے دیکھا کہ دونوں طرف سے رویہ جو تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا پرائم منسٹر صاحب جب تقریر کرنے کے لیے اٹھے تو انہوں نے کیا کیا؟ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں شاہ خاور، ایک ایز اے سچے پاکستانی کی حیثیت سے ایک طریقہ کار اپنایا. پرائم منسٹر تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو جناب شہباز شریف صاحب آ گئے، غلط ہے، تو اب تالیاں بجانے لگ گئے. یعنی اس سے بڑا تماچا کشمیر کے عوام پر کیا آپ لگا سکتے ہیں؟ پھر اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب اپنی کھونٹی لے کے جناب لٹکتے وہ آ گئے، پھر تالیاں بجائیں. کیا انہوں نے کیا پاکستان کے لیے آصف زرداری نے جو اتنی تالیاں بجائیں؟ پھر آخری بات سنیں،
پھر جناب بلاول بھٹو صاحب، یعنی ایک ڈرامہ ایسا رچایا انہوں نے. اس دن یہ ثابت ہو گیا کہ پھر بعد میں جو تقاریر ہوئی جس انداز میں کہ یہ ایک ہی سوال تھا، وہ میرے ابو کو لاؤ، میرے چچا کو لاؤ، میرے تایا کو لاؤ، میری پھپھو کو لاؤ. کوئی بات نہیں کرتے کشمیر پر. سب سے پہلے یہ بیٹھ جاتے ہیں سارے ان کے لیڈران آ کے اور اپنے احتساب کے مقدمات کی بات کرتے ہیں. بالکل سمی، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میں دونوں طرف کو کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشترکہ اجلاس سے پہلے خود لیڈر آف دی ہاؤس پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک انفارمل اجلاس رکھنا چاہیے تھا کمیٹی روم میں، جس میں وہ تمام اپوزیشن لیڈران کو یا پارلیمانی پارٹی کے لیڈران کو بلاتے اور ادھر ان کو یہ کہتے کہ یہ جس اجلاس میں ہم جا رہے ہیں اس میں ہم نے ایک مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اس میں ریکویسٹ کرتے کہ کوئی پولیٹیکل گول سکورنگ یا کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئے گی کہ وہ پولیٹیکلی ٹلٹڈ ہو کوئی معاملہ. تو اب وہ بھی یا اگر وہ بھی نہیں، اگر پرائم منسٹر نہیں تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کم از کم چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے ہاؤس چلانا ہوتا ہے. ان کو یہ تمام پارلیمانی پارٹی کے لیڈران کو بلاتے اور اس میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کا طے کرتے اور ان سے ڈیسائیڈ کرواتے کہ باقی. دیکھیں نا، اجلاس نہیں ہو سکا 4 گھنٹے اس لیے کہ جی آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری. افسوسناک بات. میں آپ کو یہ بتائیے. اور پھر ایک جو سابق وزیر اعظم ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری بھی ہوئے. انہوں نے کہا مجھے اجلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب رویہ یہ ہوگا تو پھر یہ نظام، یہ سارا سب کچھ یہ آپ کو چلتا ہوا اس طرح سے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، نظام تو بہرحال چلنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. پہلے بہت زیادہ تجربے ہو چکے ہیں اس ملک میں، بہت زیادہ ہمارا زیادہ دور جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل رولز رہا ہے. نظام تو اسی لیے چلنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس نظام میں مزید بہتری اور پختگی پیدا کی جائے، سنجیدگی پیدا کی جائے، اور وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز اس ملک میں ہوتے رہیں. بالکل ایسے اس کے امکانات موجود ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہ غیر مطلب کہ جو روایتی سیاستدان اس ملک میں آتے رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیس اگر چلتا رہا اور پارلیمان میں ہم نے اچھی روایات قائم کی، تو آپ اگر برطانیہ اور یورپ کی پارلیمنٹس کو بھی دیکھیں، اس میں بھی پہلے بہت زیادہ خرابیاں ہوتی تھی، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جب ان میں کنٹینیوٹی رہی، ان میں میچورٹی بھی آ گئی. آپ جب پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا برطانیہ کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ ادھر ایک وہاں کے منسٹر جن پہ سوالات وقفے و سوالات میں ایک سوال ہوا تھا، اور اس سوال کے وقت وہ تھوڑی دیر لیٹ ہو گئے، شاید وہ ٹرانسپورٹ پرابلم تھا ان کو. جب وہ اپنے برٹش پارلیمنٹ میں آئے تو ان کو جب پتہ چلا کہ ان کی غیر موجودگی میں ایک سوال تھا جس کا جواب نہیں آ سکا، انہوں نے پورے ہاؤس سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا ہے کہ میں جو بھی وجہ ہے کہ میں کیوں تاخیر سے آیا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں منسٹر رہ سکوں، اور انہوں نے اسی وقت ریزائن کر دیا. تو وہ جو ہائی سٹینڈرڈز ہیں، ہائی مورل سٹینڈرڈز پارلیمنٹ کے، وہ تو ہمیں افسوسناک بات ہے کہ نظر نہیں آ رہے. یہ ہمیں تمام پارلیمنٹیرینز کو انڈیویجولی سوچنا ہوگا کہ ہم چونکہ اپنے اپنے حلقوں سے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پورے ملک کی جو پارلیمنٹ جو ہے وہ ول اینڈ ایسپائریشن آف دی ہول آف دی ووٹرز ہے، تو کم از کم ہم وہ حق تو ٹھیک طریقے سے ادا کریں، ان کی صحیح نمائندگی کریں. اس پارلیمنٹ میں جو 18th امینڈمنٹ ہے، جس کا یہ بہت زرداری صاحب کریڈٹ لیتے ہیں، جو نو کانفیڈنس موشن ہے اگینسٹ پرائم منسٹر، اگر آپ اس میں ووٹ دیتے ہیں تو آپ کی ممبرشپ کینسل ہو جائے گی. یہ مجھے بتا دیں یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ ہاں، وہ آرٹیکل 63A ہے. کوئی اگر ڈیفیکٹ اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس پہ ان کو بڑا فخر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس میں وہ ممبر ووٹ نہیں دے سکتا، اور یہ رضا ربانی صاحب روتے ہیں 18th امینڈمنٹ کو یاد کر کر کے. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں پاکستان ٹوٹ جائے گا اگر 18th امینڈمنٹ کو ریپیل کر دیا گیا یا اس کا. اور اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف اگر کوئی وزیر اعظم کرپٹ ہے، وہ بے ایمانی پر اتر آیا ہے، وہ پورے ملک کو بیچنا چاہتا ہے، ممبر جو ہے اگر اس کے خلاف کھڑا ہوگا، اس کے خلاف ووٹ دے گا تو اس کی ممبرشپ کینسل ہو جائے گی. یہ ہے 18th امینڈمنٹ. یہ سویلین ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. مجھے بتایا سبھی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے.
यहाँ पे नहीं, ये तनाजुर आप मुझे डेमोक्रेसी की स्पिरिट पे बात करें। आप उसको आपको ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट पे बात करें। ये स्पिरिट आपकी या इसकी स्पिरिट उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे कोई 50 साल जमहूरियत रह चुकी हो, जमहूरी रवायात कायम हो चुकी हो। नहीं समझिए ना, लेकिन 50 साल पता नहीं कब शुरू होंगे और कब वो 50 साल आएंगे। इन मेंबरान को टिकट कौमी असेंबली के दिए इसी पार्टी ने, अपने लोगों ने दिए, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी पर आने की इजाजत नहीं देना चाहते। जब उनसे सवाल किया जाता है तो हर उस बात को वो कहते हैं ये ISI की साजिश है, ये उसकी साजिश है, और माजी के किस्से बयान शुरू कर देते हैं। IGI का बेनिफिशियरी कौन है? नवाज शरीफ साहब हैं। और उसके बाद जो दूसरे सारे मामलात हुए तोड़ने के, उसकी दूसरी पार्टी के लोग उसके सारे बेनिफिशियरीज हैं। वो खत्म हो गई बात। हमें जो अगर हटाने की कोशिश की तो ये एजेंसियों का खेल है और इसके लिए 50 साल। बहरहाल वीकेंड हम मखसूस रखेंगे इस तरह की डिबेट्स के लिए। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। बड़े तल्ख सवाल आते हैं, हो सकता है मेरी बात से आप लोग एग्री भी ना करें, लेकिन ये कौन सी डेमोक्रेसी है कि आपकी पार्टी का MNA अगर आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नहीं सर आप गलत हैं, पूरी दुनिया में इस बात की इजाज़त है, आप कहते हैं नहीं जनाब आपकी तो मेंबरशिप ख़त्म हो गई, और अगर उस अमेंडमेंट को कोई तब्दील करने की बात करता है तो आप कहते हैं ये पाकिस्तान तोड़ने की बात है। ऐसी अमेंडमेंट अगर आप तब्दील करने की बात करें तो पाकिस्तान टूट जाता है। डैम बनाने की यहाँ पर बात करें तो पाकिस्तान टूट जाता है। और अगर आपको कोई आईना दिखाए तो ये कहा जाता है कि जी इसके पीछे तो पाकिस्तान की एजेंसीज हैं। हो सकता है ये सब कुछ माजी में होता रहा हो और अभी भी थोड़ा बहुत हो रहा हो, लेकिन कैसे फिर आगे बढ़ेंगे? सवाल है आपके लिए, छोड़े जाता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।